सखी शाह साहिब आपके लिए कह रहा हूँ कि गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन बहुत उदास बहुत बेकरार गुजरेगी। कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, 1-2 मिनट ही लूँगा। हमारे ख़ानदान के जवानी से सरबराह बना दिए गए थे। जितने इनके बुज़ुर्ग थे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस ख़ानदान का सरबराह सखी शाह होगा। अगर हमने अपने वालिद से कहा कि लाहौर जाना है तो जवाब आता था सखी शाह से पूछ लो। अगर हम कहते थे कि कौन से कॉलेज में दाखिला लें तो जवाब आता था सखी शाह से पूछ लो। और ये सरबराही ऐसे ही नहीं दी गई थी, क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से उन्हें ख़ानदान का सरबराह जवानी में मुकर्रर कर दिया गया। यहाँ का एक वाक़या आपको सुना रहा हूँ कि 70s या 80s की बात है, तब स्किन हेड बहुत ज़ोरों पे थे। एक दफ़ा स्किन हेड मोटरसाइकिलों पे, हमारी दुकान होती थी बर्चफील्ड रोड पे, वहाँ बाहर खड़े थे और ये स्किन हेड सड़क के एक साइड पे मोटरसाइकिलों पे खड़े थे और वकार वहाँ से गुजरा और इसने उन्हें देख के रास्ता तब्दील किया, यानी दूसरी साइड पे सड़क के चला गया। जब दुकान पे पहुँचा तो ऑर्डर मिला वापस जाओ, उनके दरमियान से गुजरो कि उन्हें पता चले कि हम जुर्रत वाले लोग हैं और हमने यहाँ रहना। और अपने बेटे से वो करवाया। इसके अलावा खुदा गवाह है, जब से मैंने होश संभाली है उन्हें इबादत में मशगूल पाया। हत्ता के तहज्जुद भी हमने नहीं देखा कि उन्होंने छोड़ी हो। लंबी बात नहीं करता, यहाँ पे यही कहूँगा कि एक बेहतरीन बाप थे, एक बेहतरीन दोस्त थे, एक बेहतरीन भाई थे और उनकी वजह से मेरे ख़ानदान को सहारा मिला हुआ था। अभी मैं और वकार अगर कहीं झगड़ पड़े तो अल्लाह जानता है हमारी सुलह कौन कराएगा। शुक्रिया। एक मरतबा फिर अपनी ज़ुबानों को मुअत्तर फरमाएं। यौम हिसाब सबका सफ़र होगा मुख्तलिफ, यौम हिसाब सबका सफ़र होगा मुख्तलिफ। दोज़ख में कुछ करेंगे कहीं संग व खिश्त में, लेकिन हुसैन हम तेरे नौकर बरोज़े हश्र, जाएंगे करबला से गुजर कर बहिश्त में। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं चाहूँगा जनाब मौलाना सैयद सिब्तान काज़मी साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ। माशाअल्लाह, मिलकर बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़िए। इसाले सवाब की मजलिस है, बहुत रूह परवर इज्तिमा है। उलमा भी हैं, ज़ाकिरीन भी, शुअरा भी, अज़ादार भी, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ सब आए हैं। इंशाअल्लाह चंद लम्हों में दिल है कि इस अंदाज में इखलास व मोहब्बत से गुफ्तगू हो कि जिसमें हमारी बख्शिश भी हो जाए और मरहूम की कब्र भी रोशन हो। और ये इतनी बेमिसाल और लाजवाल इबादत है कि अगर खुलूस व मोहब्बत से हो तो इसके चंद लम्हे सदियों का सामान पैदा कर सकते। और वाहिद दरबार है कायनात में जहाँ किसी की हैसियत की बात नहीं, बल्कि देखा जाता है कौन किस नियत से आ रहा। फिर मैं यकीन से कह रहा हूँ कि जब अदब, एहतराम, इज़्ज़त, आजिज़ी, इंकिसारी के लिबास से कोई मुज़य्यन हो और यकीन से आए इस दरबार में, तो फिर इतना अता करते हैं कि किसी और दरवाजे पे जाने की ज़रूरत नहीं।
انشاءاللہ بہت بزرگ ہستی ہیں، کیا دعا کرنا ہے، مجھے یقین ہے کہ ان کے درجات بہت بلند ہیں۔ ہم اپنی عقیدت و احترام کا اعتراف کرتے ہوئے اور حکم کی تعمیل میں کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ انہیں اور درجات بلند، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے۔ جنت الفردوس ان کی میراث ہے، وہاں بھی مولا کے سائے امامت اور ولایت کے سائے تلے انہیں سکون قلب عطا فرمائے۔ ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ سارے ملائکہ بھی شریک ہو جائیں ہمارے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما۔ کتنی عظمت و عزت ہے کہ شعبان کی عظمتیں بھی ہیں اور شب جمعہ کی برکتیں بھی ہیں، اور قرآن اور وارثان قرآن کے ذکر کے زمزمے بھی ہیں، اور اتنا خوبصورت ہمارے جوانوں نے، بزرگوں نے دل سے اتنی عقیدت کا اظہار کیا۔ اللہ انہیں اور تاثیر اور علم اور یقین کی دولت عطا فرمائے۔ سید سخی حسین شاہ مرحوم علی اللہ مقامہ بہت ہی اپنی جہتوں سے احباب کہتے رہتے ہیں کہ وہ چلے گئے، لیکن قرآن اور حدیث بتا رہا ہے کہ مومن مرتا نہیں بلکہ شہادت کے درجے برپا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ مجالس میں، محافل میں، منبر علم پہ اتنی محبت سے ان کا ذکر ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ ہر محفل مودت میں موجود ہے۔ شاہ جی نے بھی، بھائی علی شان نے بھی لکھا اپنی شاعری میں، لیکن کیا کلام ہے جو لکھا وما ینطق عن الہویٰ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا کلام ہے جو خود لکھا رب اولا نے۔ اور مومن کی مد میں، تعریف میں اور موت و حیات کے مقصد کو جب روشناس کرایا تو پھر فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ تم موت و حیات کا نہ مقصد سمجھے ہو نہ راز سمجھے ہو۔ فرمایا کچھ زندہ ہیں، اللہ انہیں مردہ کہہ رہا ہے۔ پھر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، لیکن وہ مردہ ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ بھائی کچھ زندہ رہ کر بھی مردہ ہوں تو
کتنے کمال کے وہ لوگ ہیں جو مر کر بھی زندہ میرے آقا جو فرما رہے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. اگر موت کا مقصد وہ ہوتا جو دوسرے کہہ رہے ہیں تو پھر یہ تلاوتیں کیسی، یہ مجلسیں کیسی. توجہ ہے میرے محترم؟ میرے پاس کچھ جوان آئے قبلہ، وہاں کہتے ہیں کچھ نہ پڑھو، بعض تکفیری یا دیگر، کچھ نہیں پہنچتا، کچھ نہیں جاتا، کوئی ضرورت نہیں. قبلہ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا ان کا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا تم سمجھے نہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں حق اور سچ کہہ رہے ہیں. جو نہیں فرمائی میرے کہا قبلہ کیسے؟ میں نے کہا موت دو قسم کی ہے، ایک ہلاکت ہے، ایک شہادت ہے. مجھے فرمائی میرے محترم، جن کو نہ پہنچنا ہے اور پہنچ بھی جائے فائدہ نہیں ہے تو پھر پڑھنے کی زحمت کیا ہے؟ یہی ہے کہ مومن کا کندھا ہلا کر اسمع افہم کہنا یہ بین دلیل ہے کہ انتقال زندگی جاودانی کا. فرشتے قبر میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ فرشتے قبر میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ میرا دیکھنے والا بھی دیکھتا ہوگا. ارے ضرور کرنا پڑے گا انہیں لحاظ میرا، ضرور کرنا پڑے گا انہیں لحاظ میرا. وہ میرے کفن پہ جو ڈال دے قرآن تو فرما رہا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اے مومن تیرا کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہ ہو. وہ مومن نہیں کہ مسجد میں ہو تو عبادت باہر ہو، نہیں. فرمایا اگر مقصد عبادت اور روح عبادت سمجھ جاؤ تو پھر تیرا اٹھنا بھی عبادت ہو، تیرا بیٹھنا بھی عبادت ہو، تیرا بولنا عبادت ہو، تیرا دیکھنا عبادت ہو، تیرا سننا عبادت ہو. میں اپنے اہل علم بھائیوں بزرگوں قابل احترام اور تمام بزرگ میرے بہت ہی پرانے احباب بیٹھے ہیں، کمال عزت سے اس منبر علم سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ تو ایکشن ہے، بولنا، چلنا، پھرنا، گفتگو کرنا، سجدے کرنا، عبادت کرنا. میرے مولا سے منبر سلونی کے مالک سے جب پوچھا شاگردوں نے مولا ایک انسان شک کی حالت میں سجدے کر رہا ہے، رکوع بجا لا رہا ہے، اللہ اکبر کے تکبیرۃ الاحرام کے ورد پڑھ رہا ہے، اور دوسرا یقین سے سو رہا ہے. سنیے روح عبادت، فرمایا نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک. وہ شک کی عبادتیں کرنے والوں سے صاحب یقین کا یقین سے سونا بہت صحیح ہے. فرمایا عبادت یہ نہیں کہ تم مسجد میں آئے، عبادت مومن وہ ہے کہ اس کی زندگی اسلام کی چار دیواری میں یوں ہو کہ اس کا دفتر میں جانا بھی عبادت ہو، اس کا حل چلانا بھی عبادت ہو. اور
فرمایا یہ کیا؟ فرمایا اللہ اکبر، انفاسکم فیہ تسبیحا، کوئی ایسے لمحے بھی مل جائیں کہ اس کا سانس لینا بھی اللہ کی تسبیح ہو، سانس لینا بھی تسبیح بن جائے۔ پھر فرمایا وہ مومن سو جاتا ہے، ملائکہ استغفار کرتے ہیں، اس کی عبادت کا تسلسل جاری ہے۔ سب مرحومین کے لیے اور بالاخص سید سخی حسین شاہ جی مرحوم کے لیے کمال ادب سے میں بھی ایک جملہ معافی الضمیر کہہ دوں، کیونکہ اگر جو انسان کردار سے زندہ رہے، اخلاق سے زندہ رہے، وہ کب مرتا ہے؟ وہ دلوں میں زندہ رہتا ہے، اس کا کردار، اس کا اخلاق زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے خوب کہا صاحب معرفت نے قرآن و حدیث کے سائے تلے، سنیے کہ تلوار کی دھار سے کٹ نہیں سکتی چراغ کی لو۔ جاگیے بھائی، تلوار کی دھار سے کٹ نہیں سکتی چراغ کی لو، اور بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ اسی لیے آج ہم نے، ہمارا فرض ہے رعیت اہل بیت کا کہ عمل اور کردار اور یقین کے ساتھ دنیا کے پراپگنڈوں کا مقابلہ نعروں سے نہیں ہوگا، معرفت سے ہوگا، علم سے ہوگا، عمل سے ہوگا، کردار سے ہوگا، یقین سے ہوگا۔ مغرب نے ایک زمانے بہت پراپگنڈا بنایا کہ دیکھو اسلام وہ ہے جو جبر سے پھیلا، جو لشکر کشیوں سے پھیلا، جو تلوار سے پھیلا، جو فورس سے پھیلا، جو طاقت اور جبر سے پھیلا۔ اے اہل ایمان، رعیت کل ایمان، ہمارا فرض ہے کہ دنیا کو حقیقت بتائیں اور دنیا کو بتائیں الحمدللہ 1400 سال ہم گلیوں میں، بازاروں میں، نگر نگر میں کہہ رہے تھے کہ پہچانو ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، کوئی سنتا نہیں تھا۔ اب جب سب کی گردنیں کٹیں اور گھر میں آگ لگی تو اب منبر سے مجھے کہنے دو کہ وہ ظالمان و طالبان کا اسلام اور ہے، مرضی یزدان کا اسلام اور ہے۔ کیوں بھائی؟ ہم ثابت کریں گے بات سے نہیں، دلیل کے ساتھ۔ اور یہ یاد رکھنا مومنین، ایک نیک عزادار کہ مجلس ترحیم ہے تو یاد رکھنا تبلیغ کا تعلق تقریروں سے نہیں۔ میں روح عبادت کی بات کر رہا ہوں، اس کی گہرائی کو سمجھیے گا۔ تبلیغ کا تعلق زبان سے نہیں، تقریروں سے نہیں، بلکہ تبلیغ کا تعلق انسان کے اخلاق سے ہے، عمل سے ہے، کردار سے ہے۔ یہ کسی مکتب کا شاگرد آیا قرآن ناطق کی خدمت میں، مولا میں آپ کے مکتب کا طالب علم ہوں، تبلیغ پہ جا رہا ہوں، مولا آپ حکیم کائنات ہیں، کوئی ایسا مجرب طریقہ بتائیے کہ میں آپ کا نام، آپ کا میسج، پیغام حق کو روشن کر سکوں۔ حکیم کائنات نے، اولی الامر نے، قرآن ناطق نے فرمایا جا، سننا جملہ بھائی، جا کے ذہنوں میں نقش کرنا، یہ جملہ قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی، پل صراط پر، دنیا کے ہر موڑ پر۔ فرمایا جا اس رنگ میں تبلیغ کرنا کہ تجھے بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔
اس نے بھی سنا پریشان ہوا، ہم نے بھی پڑھا حیران ہوئے، لیکن جب روح عبادت و یقین کو تلاش کیا، مولا بولوں گا نہیں تو تبلیغ کیسے کروں گا، پیغام حق کیسے پھیلاؤں گا؟ کہا ہمارے مکتب کے شاگرد کا خاصہ اور امتیاز یہ ہونا چاہیے کہ جا اس رنگ میں تبلیغ کر کہ تیری زبان خاموش رہے، تیرا کردار بولتا توجہ ہے؟ فرمایا تیرا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر بتائیں، یہ بے وارث نہیں ہے، اس کا امام زندہ ہے۔ تیرا اخلاق بتائے، پیار بتائے، محبت بتائے، تیری سخاوت بتائے، تیری عبادت بتائے، تیری عاجزی بتائے کہ تیرے ہاتھ میں دامن کسی غیر کا نہیں، ذہن العابدین تیرے سجدے بتائیں، تیرے سالار کا نام سید الساجدین ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یقین چاہیے میرے محترم، نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک۔ اور پھر فرمایا نیت المومن خیر من عملہ۔ او مومن تیرے دل کی شفافیت، تیرا ایمان و یقین و ارادہ اتنا قوی ہے جو تیرے عمل سے بھی بالا تر ہے۔ صحیح ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے ارادہ کیا کہ آج مولا کے گھر میں مجلس ترحیم ہے، ذکر مولا ہے، ارادہ کر لیا نیک یقین کے ساتھ کہ جانا ہے، صحیح ہے؟ راستے میں راہ بند ہو گیا، ٹریفک میں سٹک ہو گئے، یہاں نہیں پہنچے، مجلس نہیں سنی، ہاتھ جوڑ کے پوچھو مولا کے در سے کہ مولا کچھ پہنچ گئے کچھ نہیں پہنچے۔ فرمایا اتنا ثواب ملے گا جو نہیں پہنچا، اس لیے کہ اللہ عمل کو نہیں، اللہ تیری نیت کو دے گا۔ جو ہے صلی اللہ اگر کوئی چاہتا ہے قبلہ مجھے اس بات پر یقین چاہیے کہ نہیں پہنچ سکا پھر بھی ثواب مل گیا، اجر مل گیا، تو نیت پر ہے نا بھائی خلیل خدا نے ارادہ کیا کہ میں بیٹے کو قربان کروں گا، اور اسماعیل کو بھی یقین ہو گیا میں قربان ہونا چاہتا ہوں، باپ نے کر دیا، بیٹا ہونے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن بیٹا قربان ہوا نہیں، وہ خلیل اللہ بھی بن گیا، یہ ذبیح اللہ بھی بن گیا۔ جو نہیں فرمائی میرے محترم، بیٹا تو قربان ہوا ہی نہیں، بار الہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا ہم نے دیکھ لیا وہ کرنا چاہتا تھا، بیٹا قربان ہونا چاہتا ہے، بس اسی یقین نیت المومن خیر من عملہ۔ صحیح ہے؟ یقین کے ساتھ۔ اب اور سنو، لاکھوں کروڑوں سجدے ہوں لیکن ان میں اخلاص نہ ہو، عاجزی نہ ہو، قربت نہ ہو، صحیح؟ یا اس میں تکبر ہو، دکھلاوا ہو، تو پھر سنیے جملہ، قرآن نے ہمیں دلیل دے دی لا ریب نے، اور وارث قرآن نے بھی ہمیں بتا دیا کہ کروڑوں سجدے تکبر میں ہو تو وہ شیطان بناتے ہیں، اور ایک سجدہ عشق میں ہو تو عبد رحمان بناتے ہیں۔ اب لطف آئے گا، صلوات پڑھیے محمد، اللہ صلی اللہ محمد۔ وقت کم ہے، معاف الضمیر، محبت و خلوص سے چند جملے ہی معراج عظمت پر ہوں گے۔ شعبان کی عظمتیں بھی ہیں اور مولا کی آمد اور نور کا طلوع بھی ہے انشاءاللہ، تو سب جھولیاں بھر کر جائیں گے، صحیح ہے؟ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ
الكافرين. بھائی اگر مسئلہ فقط سجدوں کا ہوتا تو شیطان تو کہہ رہا تھا میرے اللہ کروڑوں پہلے کیے ہیں کروڑوں بعد میں کروں گا، لیکن کریم کائنات نے قیامت تک کے لیے روح عبادت اور سجدوں کا فلسفہ بتا دیا. کہا میں سجدوں کا محتاج نہیں ہوں، سنو مجھے کروڑوں سجدے وہ نہیں چاہیے جو تیری مرضی کے مطابق ہو، مجھے ایک سجدہ چاہیے جو میری مرضی کے مطابق ہو. سجدہ. آؤ ذوق میں اور اضافہ. شعراء بیٹھے ہیں ان کے ذوق میں بھی اضافہ ہو، ہماری روح بھی تازہ ہو. فرمایا خالی سجدوں سے فقط دنیا ہی بسا کرتی ہے، خالی سجدوں سے فقط دنیا ہی بسا کرتی ہے. اگر سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے. اگر سجدہ عشق ہو. میرے مولا نے گود رسالت مر جب قرآن پڑھا سورہ مومنون نزول قرآن سے پہلے تو یہی فرمایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین. آپ سارے مومن زندگی بھر امیر المؤمنین امام المتقین قائد الغر المحجلین کے قصیدے بے شک پڑھتے رہے، لیکن باخدا ممبر علم پہ بیٹھا ہوں. مولا نے پہلے دن جو قصیدے پڑھے وہ فقط اپنے مومنوں کے پڑھے اور نہیں فرمایا میرے محترم، اور اللہ کے قرآن سے پڑھے اور بتایا مومن کی شان کیا ہے. اور اس قصیدے سے پتا چلا کہ مومن کا مقام یہ ہے تو کل ایمان کا مقام فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. یہ مولا کا کلام ہے امیر المومنین کا ولادت کے تیسرے دن گود رسالت پر. اور قرآن نازل نہیں ہوا اس لیے کہ قرآن ناطق محتاج نہیں، قرآن پڑھ کے پڑھے ان کا وجود ہی اللہ نے قرآن ناطق. سناؤ مومنوں کے قصیدے مولا کی زبان سے. آگے تھوڑا چل کے میرے مولا فرماتے ہیں والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. کائنات کی عظمتیں کائنات کے علم کے وارث نے چند جملوں میں پورے اسلام کو سمیٹ دیا. فرمایا ہمیں فقط نمازی نہیں چاہیے، ہمیں وہ نمازی چاہیے جس کی نماز میں سجدہ عشق ادا ہو رہا ہے. سمجھ آگئی میرے محترم؟ خاشعون فرمایا نہ ان کی نماز تجارت والی ہو نہ خوف والی ہو، وہ عبد بنے معبود کو لائق عبادت سمجھے. صلی اللہ محمد. ہمارے عزیز بھائی نے بتایا کہ 9:50 پہ جماعت ہے، 45 پہ میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ. صحیح ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو کیا ہوا کہ فرمایا وہ خاشع اور خاضع نمازی ہیں. پھر فرمایا وہ دل کے سخی ہوں گے، یتیم پرور ہوں گے،
لوگوں کو اپنے اخلاق و محبت بانٹنے والے ہوں گے، شرم و حیا کے پیکر ہوں گے، امین بنائیں تو امانت دار ہوں گے، وعدہ کریں گے جان سے زیادہ وعدے کی پاسداری کریں گے۔ جب میں نے یہ پڑھا مجھے جملہ سجا کہ میرے مولا نے ٹھیک فرمایا کہ وفادار ہوں گے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں وفا کا علم ہوگا۔ یہ علم بتا رہا ہے وفا کرو، وعدے نبھاؤ۔ وہ محافظ بھی ہوں گے، فقط پڑھیں گے نہیں، وہ مشن کے، عبادتوں کے، وقت کے پابند ہوں گے۔ پھر فرمایا اولئک هم الوارثون، میں وعدہ کر رہا ہوں گود رسالت میں اللہ کو گواہ بنا کر۔ پھر فرمایا جنت کے وہ مشتاق نہیں ہوں گے، جنت ان کی مشتاق۔ اور یاد رکھنا جب منزل یقین ہو جائے تو پھر خوف نہیں آتا، ڈر نہیں آتا، انسان گھبراتا نہیں۔ آج میرے اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جتنی دلیلیں دیتے یہ بات ثابت نہ کر سکتے۔ ہم ایسے زمانے میں ہیں، میں جانتا ہوں مشکل زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے، ظلم ہے، جبر ہے، گلے کٹ رہے ہیں، گھر جل رہے ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں، لیکن جملہ سمجھیے جو میں گہرائی ایمان و یقین اور حقیقت مشاہدے کے بعد کہہ رہا ہوں۔ مارنا مرنا کبھی میں یہ یار فتح نہیں، یہ ہوتا تو کربلا میں فاتح اور ہوتے، ان کا تاریخ الابد میں لعنت بننا اور میرے مولا کا علم گھر گھر پہ لہرانا، یہ دلیل ہے مارنا مرنا میں یار فتح نہیں، حق پر قائم رہنا فتح کی۔ زندہ میری زندگی کا قیمتی جملہ ایک بہت ہی عزت دار مومن کی مجلس ترحیم میں، علماء، ذاکرین، عزادار، شعراء، ماں بہنوں بیٹیوں کی موجودگی میں 30 ملکوں کے لشکر آئے، بڑے طاقتور ملکوں کے لشکر آئے شام میں۔ صحیح ہے، میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں جیسے فیلوں کے لشکر کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے نا، یہ آج کے تکفیری فیلوں کے لشکر محافظہ کعبہ کے حرم کو ڈھانے کے لیے آئے۔ صحیح ہے، پہلی بات ایک ذہن میں رکھیں، بات پوری ہو تاکہ گلدستہ بن جائے۔ یہ ہستیاں کسی حرم کی محتاج نہیں، حرم ان کے محتاج ہے۔ کعبے کو عزت ان سے ملی، مدینہ ان سے منورہ ہوا، نجف کو انہوں نے اشرف بنایا، کربلا کو انہوں نے محلہ میں بدلا، خاک کربلا کو حسین نے شفا میں بدلا۔ فرمایا ہم حرموں کے محتاج نہیں، یہ حرم ہماری عقیدت، احترام اور عزت کا شاہکار ہے۔ صحیح ہے، مثال طور پہ جنت البقیع کے حرم ڈھا دیے، آج بھی مدینے جاؤ، صبح صادق کے بعد نماز کے بعد لاکھوں لشکر مسلمانوں کے جنت البقیع کی طرف چل کر سلام کر کے کہتے ہیں تکفیریوں، بدنوں پر راج کرنا اور ہے، دلوں پر حکومت کرنا اور ہے۔ صحیح ہے، پھر مجھے کہنے دو سید کو کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام محمد و آل محمد کے کردار سے پھیلا ہے۔ صلی اللہ محمد۔ 30 ملکوں کے لشکر آئے، ترکی بھی شامل ہو گیا، جارڈن بھی آ گیا، سعودی عرب بھی آ گیا، قطر بھی آ گیا، طالبان بھی آ گئے، قاعدہ بھی آ گیا، ظالمان بھی آ گئے، یورپ نے بھی مدد دے دی، امریکہ نے کہا میں بھی ساتھ ہوں، فرانس بھی ساتھ ہے، بیلجیم، سارے ساتھ ہیں نا میرے محترم۔ جب یہ تکفیری لشکر آئے
کہا یہاں علویوں کی حکومت ہے گرا دو. سارے مومنین کی زندگیاں خدا عطا کرے ہمارے جرنیل کو. سید حسن نصر اللہ، تیرے یقین، تیرے ایمان، تیری عزت کو میرا سلام ہو. اجازت ہے میں آپ کی نمائندگی میں ماں بہنوں کی زندگیاں نچھاور کروں. سید حسن نصر اللہ جس نے اعلان کیا عالمی میڈیا میں، کہا 1 ارب مسلمان ہو، یہاں صحابہ کرام کے مزار بھی ہیں، اہل بیت کی ہیں، 30 ملکوں کے لشکر آئے ہیں ڈھانے کے لیے، لیکن میں سید اعلان کر رہا ہوں کہ میں 1 ارب سے مدد نہیں مانگتا کہ آؤ ہماری مدد کرو، ہمیں بچاؤ، اس لیے کہ مدد وہ مانگتا ہے جو بے وارث ہو، بے ایمان ہو. میں مدد نہیں مانگتا، توجہ، اس لیے کہ میرے پاس علی مشکل کشا بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں، مصطفیٰ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں، سید الشہداء بھی ہیں، زین العلا بھی ہیں. شہادت ہماری میراث ہے. ہمارے پاس کربلا بھی ہے، نجف بھی ہے، کاظمین بھی ہے، مشہد بھی ہے، قم بھی ہے، سامرہ بھی ہے، خاک شفا بھی ہے، سجدہ عشق بھی ہے. میں مدد نہیں مانگتا، لیکن سارے تکفیریوں کو دعوت دیتا ہوں، اب گھر میں بیٹھو اور مل کر آؤ، لیکن تمہارا حشر وہ ہوگا جو خیبر میں علی نے سلامت رہو. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اتنا محو عبادت رہے کہ تیری روح پرواز کرے ملائکہ استقبال کے لیے. بھائی ملائکہ کے سردار جب استقبال کریں وہاں ملائکہ کیا؟ صحیح ہے. سید نے فقط اعلان نہیں کیا، کہاں پہنچے تھے، کہاں بھگایا، لاکھوں واصلے جہنم ہوئے، لیکن یقین دکھا دیا کربلا والا کہ مدد کسی سے نہیں چاہیے. اب سننا میرے محترم، اب سعودی عرب دنیا کے اسلحے کا سب سے بڑا خریدار ہے اسلامی ممالک میں. رچ کنٹری بھی ہے، تیل بھی ہے، درباری ملہ بھی لاکھوں ہیں خریدے ہوئے، ممبر بھی ہے، میڈیا بھی ہے. اوباما نے بھی اعلان کیا میں سپر طاقت ہوں، سعودی عرب کے ساتھ ہوں. اب میرا جملہ سننا تجھے لطف آئے گا. سب نے کہا ساتھ ہوں، کعبہ بھی وہاں ہے، اور 100 سال سے ہمیں کہہ رہے تھے کہ یاد رکھنا فقط اللہ سے مدد مانگنا. نہیں توجہ فرمائیے. 100 سال سے کہہ رہے تھے غیر اللہ سے مدد نہ مانگنا، فقط اللہ سے مانگنا. کیا ہو گیا تم بے ضمیر لوگوں کو؟ کاش تم کعبہ میں آتے. ابھی نہ تم پہ حملہ ہوا، نہ فوج آئی، نہ میزائل آئے، فقط یمن کے کچھ آزادار ملک میں ہلے، کچھ بحرین میں ہلے، تمہاری نیندیں حرام ہو گئی، تم بھاگنے لگے، تم کانپنے لگے. کبھی کہا راحیل مدد، کبھی کہا نواز شریف مدد، کبھی کہا اوباما مدد. جو فرمائی میرے محترم. اب اگر ذہن عشق پر بھاری ہے تو میرا جملہ سنیے گا. تم نے مدد مانگ کر بتا دیا تمہارے پاس ایمان نہیں، تمہارے پاس اسلام نہیں، تمہیں اللہ اکبر پر یقین نہیں ہے. تمہارا حشر بھی وہی فیلوں والا ہوگا جو ابابیلوں نے کیا تھا. آج سید حسن نصر اللہ کے ابابیل وہی حشر کریں گے. اور تمہارے لیے یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، کہیں یہی سجدے تجھے نہ کافر کر دے. جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے. کتنے گر گئے تم کہ آج رسول کی بیٹی کا حرم ڈھانے آئے ہو. ظالموں، تمہاری غیرت کہاں گئی، حیا کہاں گیا؟ کفار میں، یہودیوں میں، سکھوں میں، عیسائیوں میں عورتوں کی عزت ہوتی ہے، تم نے وہ بھی عزتیں دنیا کی پامال کر دی. اور پھر رسول کی شرم و حیا کی ملکہ بیٹی
جس نے چادر لٹا کر تمہارا اسلام بچایا، جس نے کربلا میں نسل مکا دی. بس 2 جملے ہیں بھائی. عزادار سید کے لیے ہم نے نذرانہ بھیجنا ہے. یہ آنسو تیری میری ملکیت نہیں، یہ حسین کی دکھی ماں کے رومال کی امانت ہے. آؤ مل کر. یہ ایسا نہ سمجھنا عید کے دن ہے. میں دیکھ رہا ہوں تاریخ میں جب 3 شعبان کو مولا حسین دنیا میں آئے، میں نے دیکھا آنکھوں سے آنسو رسول اللہ کے جاری ہیں. پہلی مجلس ہو رہی ہے، علی رو رہے ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رو رہی ہے، حسن مجتبی رو رہے ہیں. بابا میرا حسین آیا ہے. خوشی کا موقع تھا. کہا بیٹی جو منظر میں نے سنا ہے نا. بابا کیا ہوا؟ کہا جبرائیل آیا ہے. یہی حسین، یہی تیرے دل کا چین پیاسا ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا، کربلا کا چٹیل میدان ہوگا. یہ رونا تیرا اپنا کمال نہیں، مرد کا رونا بہت مشکل ہے. عزادارو، یہ پاک بی بی کی حسرت ہے، سیدہ کی دعا ہے. بی بی نے پوچھا تھا کون روئے گا؟ فرمایا جوان علی اکبر کو روئے گا. فرمایا دائل کی بچیاں سکینہ کو روئے گی. کنیزان زینب چادر زینب کو روئیں گی. آخری جملہ بھائی عزادارو، اجازت ہے میں سید کہہ دوں؟ ہماری عاقبت کا سامان ہو جائے، مرحوم سخی شاہ جی کی قبر اور روشن ہو جائے. ہے جتنے ہمارے شہداء ہیں یمن میں، بحرین میں، پاکستان میں، لبنان میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، 3 شعبان کو جو مسجد میں آپ نے دیکھا ابن ملجم نے کیا کیا، ظلم و استبداد. جنازے اٹھ گئے، گھر لٹ گئے. لیکن بہن ایک عجیب ظلم کی طرف اشارہ کر، مجھے اتنا بتاؤ کوئی بہن سفر پہ گئی ہو، 1-2 سال بعد واپس آئی ہو قبلہ، علماء ذاکرین معافی مانگ کے میں سید کہوں مجھے دنیا کا کوئی دستور بتاؤ. سکا بھائی پوچھ رہا ہو ضعیفہ کون ہے؟ حجرکم علی اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے، تمہارے رشتے مضبوط ہوں، بھائیوں کا سایہ رہے، بہنوں کی چادریں سلامت رہے. میں منبر علم پہ مسجد امام بارگاہ میں بیٹھا ہوں. جب قیدے نبھا کے بھائی مروا کے خطبے سنا کے علی کی شریف بیٹی لٹی ہوئی مدینے آئی ہے نا، جب مدینے آئی ہے سکا بھائی محمد بن حنفیہ ملنے آئے. دروازہ کھولا، سنا تھا میری پاک بی بی زینب آ گئی ہے. عزادارو شرم نہ کرنا. دروازہ کھولا، دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی، بال سفید ہو گئے، رو رو کر کہہ رہی ہے ہائے میرا حسین، ہائے میرا علی اکبر، ہائے میرا قاسم. محمد بن حنفیہ نے دیکھا، رو کے کہتا ہے میری بہن زینب تو کوئی نہیں ہے. آنو محمد کی ماں سمجھ گئی، کلیاں ٹیک کے اٹھی، بھیا پہچان میں شام کی اٹھی ہوئی زینب. بھیا تو حق پہ ہے، جو درباروں میں خطبے سنائے، جو بازاروں میں پتھر کھائے، وہ بہن پہچاننے کے قابل نہیں ہوتی. اگلا جملہ میں علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ کا، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب دے. ایک تقویٰ کا معیار تھے، تبلیغ اور اخلاق کی ایک ہمارے لیے نمونہ عمل تھے، استاد العلماء تھے. سادگی میں بھی رو رو کے سید نے ایک جملہ کہا جب لٹی ہوئی شام کی ملکہ آئی ہے نا نانے کے روضے پہ، تو رو کے کہا نانا میں اجڑی آئی ہوں، تیرا حسین نہیں آیا. نانا جو لب چومتا تھا وہ حسین آیا، نانا حسین نہیں آیا. قبر ہلنے لگی، کہا نانا 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 حسین تو نہیں آیا، میں ایک نشانی حسین کی لائی ہوں. اجڑی زینب نے چادر کے نیچے سے ایک قمیض کا کرتا نکالا جس پر تیروں تلواروں کے نشان تھے، خون تھا. قبر رسول ہلنے لگی. اب جو زینب نے جملہ کہا برداشت کر لو گے ماتمی و عزادارو. بی بی کہتی ہے نانا یہ تو قمیض کا ٹکڑا ہے، مدینے میں زلزلہ آ گیا، 70 قدم کا فاصلہ تھا، میرے سر پہ قرآن تھا. رو رو کے کہتی رہی شمار نہ مار، میری ماں نے چکنا پیس کر پالا. آخری جملہ سن لو عزادارو. رو کے کہتی ہے نانا دن تھا، میں نے حسین کا کرتا دکھایا. نانا جب رات ڈھلے گی
لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. رقت قلب اور بہتے آنسوؤں دکھی دلوں سے دعا کی قبولیت کی عظمت کی معراج کا وقت ہوتا ہے. میرے اللہ ہمارے اس پرسا، اس عبادت، اس تبلیغ، اس ذکر، تلاوت قرآن، تبرک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کے صدقے میں مرحوم سید سخی حسین شاہ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما. انہیں سید الشہداء سالار شہداء مظلوم کربلا کا جوار عطا فرما. انہیں اپنی جدہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرما. میرا کریم اللہ ان سب حاضرین خواتین و حضرات کی دعائیں مستجاب فرما. 15 شعبان آ رہی ہے. کمال عزت، کرامت، اخلاص، محبت، مودت، ولایت، عقیدت سے ہمیں اس دن میں اعمال اور دعاؤں کے ساتھ اپنے مولا کے استقبال کی ہمیں توفیق عطا فرما. میرے اللہ ان ظالموں کو اور تباہ و برباد فرما. دنیا کی فوجیں ناکام ہیں لیکن مولا کے عزادار کی فوج انشاءاللہ شام عراق میں فاتح ہو کر اترے گی. دنیا میں تمام تکفیریوں کا ملیا میٹ ہوگا. علم فقط مولا کا لہرائے گا. ایک اور دعا کرے. تم نہیں مانتے تھے، تمہاری آنکھوں نے دیکھ لیا. کربلا آزاد ہوا صدام سے. نجف، کاظمین، شاہ ایران کا تخت و تاج علماء اور عزاداروں کے قدموں میں آیا. تمہاری آنکھیں دیکھیں گی کربلا کی طرح یہ الفساد سعود آل یہود نیست و نابود ہوں گے. میرے اللہ انہیں تباہ و برباد فرما. یہ پوری امت میں انتشار، اختلاف، بربریت کا ایک نمونہ بن گیا. میرے اللہ انہیں واصل جہنم فرما. ان کے شر سے دنیا کو آزادی عطا فرما. تمام مراکز عبادت اور اس مرکز میں اور رونق ترقی عطا فرما. قبلہ مولانا محترم اور دیگر علماء اور تمام جتنے خدمت گزاران ہیں میرے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. صحت و سلامتی، طول عمر عطا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اور میرا کریم اللہ ہمارے جو سالار اور جرنیل ہیں ان کو سلامتی، عزت، شر حاسدین سے محفوظ فرما. قوم میں وحدت، محبت کی ایک روح ایسی ڈال کہ جان ہو کر تمام دشمنوں کے سازشوں کو ناکام کر دے. اور کائنات کے وارث یوسف زہرا فرزند رسول علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. سعودی عرب، یمن، بحرین، پاکستان، لبنان اور یہاں اور مرحوم سخی شاہ جی سب مرحومین کو محبت فرمائیں. ایک سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ.